बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए कैसे अहल करार हो चुके हैं। पंजाब में पीटीआई का वज़ीर आला कौन होगा, केपीके में वज़ीर आला का नामजद जो किए गए हैं वो वज़ीर आला कौन है। इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर आ रही है, एक हसास वाकया हुआ है। ये खबर क्या है और ये वाकया क्या है ये आपको बताएंगे और इससे जुड़े अहम किरदारों के नाम भी आपसे शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इमरान खान साहब के इलेक्शन में तारीखी कामयाबी के बाद 2 ताकतवर शख्सियात ने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया है। एक पहले इस्तीफे को खुफिया क्यों रखा गया, हसास इमारत में 60 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, और इसके बाद 3 अहम तरीन फोन कॉल्स की कहानी क्या है। इस डेवलपमेंट के बाद इमरान खान साहब के लिए अदालत से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर क्या है ये भी बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और पीटीआई को 40 नशिस्तें कैसे वापस दोबारा मिल गई हैं। पीटीआई के 15 बड़े उम्मीदवार कैसे कौमी असेंबली में वापस आ गए। मरियम नवाज की एक वीडियो कैसे लीक होकर वायरल होगी। वफादारियां बदलने वाला पीटीआई का एक उम्मीदवार कैसे इबरत का निशाना बन चुका है। और नताइज तब्दील करने के मुतालिक 5 हैरत अंगेज वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से जुड़ी 35 सेकंड की वीडियो वायरल हो गई है। ये वीडियो क्या है आपको दिखाएंगे। इमरान खान साहब से मिलने के लिए कौन सी अहम शख्सियत पहुंची, 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ और इमरान खान साहब को क्या हुकूमत बनाने के हवाले से 2 ऑफर्स कराएगी और उन ऑफर्स पर खान साहब ने क्या जवाब दिया ये भी आपको बताएंगे। पहली खबर की तरफ, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए कैसे अहल करार हो गए हैं और पंजाब में पीटीआई का वजीर आला कौन होगा, केपीके में किस वजीर आला का नाम जो है वो दिया गया है पीटीआई की जानिब से। और इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ से मुतालिक एक अहम खबर आ रही है, हसास वाकया है। क्या वाकया है ये, इसके अहम किरदार कौन है आपको बताएंगे। लेकिन खबर की तफसील आपके साथ शेयर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में इन्हें आम इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधलियों से आगाह किया गया है। इस मुलाकात का अलामिया जो है वो कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और उमर न्याजी की मुलाकात जो है वो सदर मुमलिकत से हुई है। इसके अलावा जो है साथ साथ एक और खबर भी सामने आ रही है कि पीटीआई के वफ्द ने इस मुलाकात में ये बताया है कि ज्यादतियों के बावजूद आम इंतखाबात में अवाम ने पार्टी के उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया है। हुकूमत साजी ने नून लीग की तजावीज़ पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास भी जो था वो करवाया था। साथ ही साथ जो है ये कहा जा रहा है कि जो ये धांधलियां हुई हैं, मुबैना धांधलियों के हवाले से ऐवान सदर में इसको जो है वो रिपोर्ट किया गया है पीटीआई की जानिब से। मुझे बताइएगा राजा साहब, क्या बताएंगे ये क्या कहानी है और एक अहम हसास खबर आ रही है आर्मी चीफ से मुतालिक। क्या वाकया हुआ है, इस वाकये के अहम किरदार कौन से हैं, क्या बताएंगे उन किरदारों के नाम और उन किरदारों से जुड़ी जो कहानी है, अंदरूनी हकाइक हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इस खबर का ताल्लुक़ इमरान खान साहब से भी है, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में पूरी सियासी तारीख उल्टा कर रख दी और जिनकी मकबूलियत इस वक्त एक्चुअली 86% पर पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त मरियम नवाज़ से भी है। इसी वाक़े का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से और नवाज़ शरीफ से भी है और इस वाक़े से जुड़े जो 3 किरदार हैं इनकी तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं और फिर यहाँ पर क्या गैर मामूली वाक़या हुआ इस वाक़े के मुतल्लिक भी मुख्तसरन अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। और क्विकली जो 3 अहम तरीन और हैरान कुन वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ के मुतल्लिक भी मैं क्विकली एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये अपने व्यूअर से शेयर करता हूँ
اور کچھ آگے جا کر یہ میرے پاس جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے، یعنی یہ جو دستاویزات میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، یہ بھی ان کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور ان سے یہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی 51 نشستوں پر کیسے ڈاکہ ڈالا گیا، اور پھر یہ 51 نشستیں عملی طور پر پی ٹی آئی کے پاس کیسے واپس آئیں۔ سب سے پہلے تو ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو یہ راولپنڈی سے وائرل ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا بھیانک نوعیت کا انکشاف ہوا ہے، ایک ایسا انکشاف جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کس قسم کی اندھیر نگری راولپنڈی میں تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب راولپنڈی میں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے حسن وقار چیمہ، ان کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، کیونکہ راولپنڈی سے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی 50 ہزار کی برتری تھی۔ ان کو رات کو 4 بجے سے لے کر 5:16 تک کیے گئے آپریشن کے نتیجے میں اچانک ہروایا گیا، لیکن جو ڈی آر او تھے یعنی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر حسن وقار چیمہ، ان کے متعلق اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کے والد کو نون لیگ نے PP 35 سے ٹکٹ دیا۔ نون لیگ نے راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے والد کو PP 35 سے ٹکٹ دیا۔ مخالف امیدوار چودھری یوسف کو گرفتار کروایا گیا، انہیں زبردستی الیکشن سے دستبردار کروایا گیا، اور پھر بدلے میں یہ جو آپ کے ڈی آر او ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، انہوں نے راولپنڈی سے جو تحریک انصاف کی نشستیں جیتی ہوئی تھیں، جن کی گواہی یہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار نے بھی دی، یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار 50,000 سے 60,000 کی لیڈ سے یہ حلقے جیتے ہوئے تھے، تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے یہ نشستیں جو ہیں یہ زبردستی نون لیگ کو جتوا دیں، اور اس کے متعلق اب باقاعدہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو PP 210 سے جو ایک بڑی تکلیف دہ اور دلخراش ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، اور پھر سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے، تازہ ترین واقعہ سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے ساتھ، جنہیں ایک مرتبہ پہلے اغوا کر کے ان کی گاڑی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور انہیں فون کالز بھی کی گئی تھی، ان کے ساتھ ایک تازہ ترین واقعہ کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ PP 210 خانے وال میں کیا ہوا۔ یہاں سے جو تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے چودھری خالد جاوید، یہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ یہ جیت گئے تھے۔ ان کا جو فارم 45 ہے یہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں آخری وقت میں ہروا دیا گیا۔ اس کے بعد NA 125 یہاں پر فارم 45، یہ جو اس وقت آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس فارم 45 کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ یہاں پر بھی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، یہاں پر ان کی برتری اتنی تھی کہ یہ irreversible تھی، یعنی اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جو 53 منٹ کا آپریشن ہوا، اس 53 منٹ کے آپریشن کے دوران یہاں سے بھی پی ٹی آئی کو ہروا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد فورٹ عباس سے ایک بڑی تکلیف دہ اور دلخراش نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک ڈاکومنٹ، ایک ایویڈنس میرے پاس موجود ہے، یہ ایویڈنس بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھیں گے۔ اب یہ جو فورٹ عباس ہے، یہاں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہاں NA 163 میں شوکت بسرا کو یعنی خان صاحب کے نام پر اتنے زیادہ ووٹ پڑے کہ الیکشن کے گزرنے کے 3 دن بعد بھی، یعنی الیکشن ہونے کے 3 دن بعد بھی یہاں پر اب تک ووٹ آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملے پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پر ووٹوں کے جو بکسے ہیں وہ شوکت بسرا کے خلاف جو امیدوار ہیں ان کے ووٹ باکس جو ہیں یہ بھرے جا رہے ہیں۔ لیکن اب آ جائیں کہ ایاز امیر صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ کیا خوفناک واقعہ ہوا ہے، اور اس معاملے پر کیا 2 حیران کن ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، اور تصدیق شدہ واقعے کے متعلق اب ایک ڈان نیوز جو پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے، جس کو بہت کریڈیبل انگریزی کا اخبار مانا جاتا ہے، اس کے جو ایک بہت بڑے رپورٹر ہیں انہوں نے آنکھوں دیکھا حال کیا بتایا، اور اس سے جڑی ویڈیو کیوں وائرل ہے یہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا
کہ دھاندلی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا دھاندلا یہاں پر کیا گیا۔ اب ایاز امیر صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ 8 فروری کی رات کو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا۔ ایاز امیر صاحب کے ساتھ ایک بڑا خوفناک قسم کا واقعہ کیا گیا۔ ایاز امیر صاحب کو ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو سیل کر کے اس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، لیکن شام 6 بجے کے قریب ایاز امیر صاحب جو ہیں یہ رکاوٹیں عبور کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ RO آفس پہنچ گئے۔ اب جس وقت یہ RO آفس پہنچے وہاں پر ایک ناقابل یقین واقعہ ہو گیا جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ الیکشن ڈے تھا۔ 6 بجے ایاز امیر صاحب RO آفس پہنچے، لیکن وہاں سے RO بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سرپرائزنگ وے میں غائب تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے اس کو سیل کر دیا گیا، اور پھر اس کے اندر الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ اس کا کنٹرول جو ہے چھلاووں نے سنبھال لیا۔ یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ یہ ڈان کے جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ آنکھوں دیکھا حال ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو بھی اس کے متعلق وائرل ہے کہ اس کا کنٹرول چھلاووں نے سنبھال لیا۔ گیٹ پر تعینات پولیس ملازمین کی شامت آ گئی کہ تم نے ایاز امیر کو اندر کیسے آنے دیا۔ اس کے بعد یہ جو صحافی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح چکوال پولیس کے انسپیکٹر سردار عارف، جن کے پاس آج کل DSP ہیڈ کوارٹرز کا چارج ہے، ایاز امیر کو کمپلیکس کی حدود سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے نظر آئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں سے احساس ملامت چھلک رہا تھا، لیکن یہ مایوس تھے۔ لیکن اس کے بعد ایاز امیر صاحب کے ساتھ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اب جا کر انکشاف ہوا ہے اور اب جا کر یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایاز امیر صاحب کو پہلے مرحلے میں تو زبردستی RO کے آفس سے باہر نکال دیا گیا۔ نون لیگ کا کوئی بھی امیدوار اس وقت ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ مایوس ہو کر گھروں کو چلے گئے تھے۔ رات 12 بجے تک جن پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ان میں PTI کے امیدواروں کو واضح اور ناقابل شکست برتری حاصل تھی، لیکن اس کے بعد ایک خاتون جو آپ کہہ لیں کہ جو پولنگ ایجنٹ تھیں اور ایک خاتون پریزائڈنگ آفیسر، انہوں نے یہاں پر کیسے شور مچایا، پولنگ کا جو سامان تھا اس کو کس کے منہ پر دے مارا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ بہت سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ۔ اب یہ جو صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ رات 12 بجے تک جن پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے ان میں کوئی بھی امیدوار جو ہے نون لیگ کا وہ نہیں جیت رہا تھا، اور کمپلیکس سے جس گاؤں کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا، اس گاؤں سے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو کمپلیکس پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ یہ تقریباً 3.5 گھنٹے ان کو یہاں تک پہنچنے میں لگے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ایک قافلے کی صورت میں، یعنی باندھ کے ایک قافلے کی صورت میں سارے پریزائڈنگ آفیسرز کو لایا جائے گا جن کے پاس رزلٹس موجود تھے۔ اس کے بعد ایک پریزائڈنگ آفیسر جو کہ 1997 سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جو قافلہ تھا اس میں تقریباً 50 پریزائڈنگ آفیسر موجود تھے اور 50 پولنگ اسٹیشنز کا ہمارے پاس رزلٹ تھا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہمیں چکوال کی ایک شاہراہ پر روک لیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ابھی قافلہ پورا نہیں ہوا۔ دوسری جانب میں ریڈیو پاکستان پر یہ سن رہا تھا کہ چکوال سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو اچانک جتوا دیا گیا، اور اس دوران پریزائڈنگ آفیسر کمپلیکس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کو آخری حد تک ذلیل و رسوا کیا گیا، اور یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ رزلٹ تو ہمارے پاس تھے، ابھی ہم کمپلیکس میں پہنچے نہیں، ریڈیو پاکستان سے نون لیگ کے امیدوار کو کیسے جتایا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک خاتون کے متعلق یہاں ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے متعلق بتایا گیا کہ 8 فروری کی سرد رات میں قطار میں کھڑے کر کے جتنے بھی یہ پریزائڈنگ آفیسر تھے، یعنی جن کے پاس نتائج موجود تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو نتائج ابھی انہوں نے جمع کروانے ہیں یہ نتائج جمع کرانے سے پہلے نون لیگ کی جیت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ قطار میں لگے سردی سے ٹھٹھرتے پریزائڈنگ آفیسر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک خاتون پریزائڈنگ آفیسر نے یہاں پر شور مچا دیا، انہوں نے پولنگ مٹیریل کو زمین پر دے مارا، اور یہ جو خاتون ہے جیسے ہی انہوں نے احتجاج شروع کیا
تو ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو ہے یہ RO کے خلاف شیم شیم کے نعروں سے گونج اٹھا کہ آپ کس طرح سے پریزائڈنگ آفیسرز کے قافلے کو بنا کر ان سے نتائج چھین کر اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں یہ جاری کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا خوفناک واقعہ ہوا جو کہ ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے کے متعلق یہ بتایا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر کے بقول اندر بیٹھے عملے کو فارم 45 لینے سے کوئی عرض نہیں تھی۔ صبح 4 بجے تک بمشکل 50-55 فارم 45 جمع ہوئے اور پھر حلقہ NA58 کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اس کے اندر آخر میں جو سب سے اہم بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ PTI نے چکوال میں چھکا لگا دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال، سلطان حیدر علی، تنویر اسلم، سردار غلام عباس اور ملک شہریار بری طرح پٹ گئے۔ بس فرق اتنا ہے کہ PTI کے جو امیدوار ہیں یہ 6 کے 6 حلقوں میں جیتے ہیں اور نون لیگ کے امیدوار جو ہیں یہ صرف RO کے دفاتر میں جیتے ہیں، یعنی ان کو زبردستی جو ہے یہ الیکشن جتوایا گیا۔ اب آ جائیں آرمی چیف کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اور آرمی چیف سے جڑی خبر کے یہ جو 3 کردار ہیں، یہ 3 کردار کون ہیں، یہ واقعہ بھی مختصراً اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم سطح کا، انتہائی اہم نوعیت کا، اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہوا۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک تھے۔ اسی اجلاس میں DG ISI بھی موجود تھے اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، کتنی اہم نوعیت کا اجلاس تھا۔ اب اس اجلاس کے اندر آرمی چیف کے سامنے ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جسے دیکھ کر اور جسے سن کر، جس کے متعلق سن کر وہاں موجود جو لوگ تھے یہ حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ یہاں پر 2 قسم کے سیشن تھے۔ ایک سیشن بریفنگ پر مشتمل اور مبنی تھا، جبکہ جو دوسرا سیشن تھا یہ تھا سوال جواب پر مبنی۔ اب اسی سیشن کے دوران آرمی چیف سے 3 سوالات کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال الیکشن کے متعلق تھا، ایک سوال عمران خان صاحب کے متعلق تھا اور ایک سوال تھا نواز شریف کے متعلق۔ اب یہاں پر نواز شریف کے متعلق جو سوال کیا گیا اس پر آرمی چیف کا بڑا حیران کن جواب آیا، اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے متعلق بھی آرمی چیف نے خود جواب دیا۔ الیکشن کے حوالے سے بھی اس بریفنگ میں بات ہوئی۔ اب نواز شریف کے متعلق جب ایک سوال کیا گیا تو اس پر آرمی چیف نے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا۔ یہ سوال ایک خاتون اینکر ہیں ان کی جانب سے آرمی چیف سے کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا نون لیگ کے دور میں، یہ دھرنا اصل میں خود ISI نے اور آرمی نے کروایا تھا اور یہ نون لیگ کے خلاف کوئی سازش تھی۔ لیکن اس کے بعد جو یہاں واقعہ ہو گیا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ آرمی چیف نے یہ جو خاتون اینکر تھیں ان کو روکا، انہیں کہا کہ میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو دھرنا تھا فیض آباد کا جو نون لیگ کے دور میں آیا، جس کا جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ بھی سنایا ہے ابھی ریسنٹلی، انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا اصل میں خود نواز شریف نے فیض آباد لانے کا حکم دیا تھا۔ نواز شریف کے حکم پر یہ دھرنا خود رانا ثناء اللہ فیض آباد لے کے آئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے شدت پسند تنظیموں سے رابطے ہیں۔ رانا ثناء اللہ شدت پسند تنظیموں کے سرغنہ بھی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر فیض آباد میں دھرنا کروایا تاکہ آرمی کو، ریاست کو بلیک میل کیا جا سکے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آرمی کا اور ریاست کا امیج خراب ہوا، کیونکہ اسلام آباد میں سارے عالمی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں شدت پسندی کو ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا گیا، یہی جو خاتون اینکر اور 2 صحافیوں کی جانب سے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ دھرنا اصل میں پنجاب میں ہونا تھا، یہ دھرنا وہ خود نواز شریف کی ہدایت پر فیض آباد لے کے آئے تھے، لیکن ان کے اس وقت کے وزیر مذہبی امور نے اس دھرنے کو مس ہینڈل کیا، یعنی تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کو۔ اس وجہ سے یہاں فیض آباد میں تشدد ہوا اور
ایک اور جنرل یہاں موجود تھے جنہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی آرمی ایلیمنٹ قرار دیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اور جناب باجوہ کی بریفنگ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، جو کہ ایک مصدقہ واقعہ ہے۔ اس سے جڑا ایک کلپ تازہ ترین اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز نے اب ایک اور شوشہ چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ ایک اور 9 مئی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مریم نواز پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے متعلق تو تمام سابق آرمی چیفز نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ فوج کے خلاف سازشیں کی اور آپ اینٹی ریاست اور اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی آرمی جو ہے سیاست کرتی رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تازہ ترین خبر آئی ہے اور جیل کے اندر کیا کچھ ہوا اس کے متعلق آپ کو ایک انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور اسما آپ کے پاس جو ایک کوئکلی بریکنگ نیوز ہے وہ بھی آپ کوئکلی شیئر کریں۔ اگلے اسی پروگرام کے حصے میں ہم ایک اور بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہیں۔ آج کی دوسری اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی یہ الیکشن تاریخی کامیابی کے بعد اب 2 طاقتور شخصیات نے باقاعدہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے استعفے کو خفیہ کیوں رکھا گیا، حساس عمارت میں 60 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد 3 اہم ترین فون کالز کی کہانی کیا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کے لیے عدالت سے کیا اہم خبر اور فیصلہ سامنے آیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر تمام درخواستیں جو جمع کرائی گئی ہیں الیکشن کمیشن اور وفاق کو 13 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ استعفوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو کراچی میں پگارا ہاؤس میں ایک بہت بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ پیر پگارا نے جو ہے وہ کہا ہے کہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، یہ جو الیکشن ہوا ہے بدترین حکومت کے بعد بھی یہ نتائج آئے، ہم ایسے الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مخالف الیکشن تھا اور میں اس ریاست مخالف اس لیے کہتا ہوں کہ 1971 کی طرح انتخابات تھے، اس وقت شیخ مجیب کے پاس 107 سیٹس تھی جبکہ بھٹو صاحب کے پاس 60 سیٹس تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن سے پہلے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ جی ڈی اے ختم کر دو، جس پر میں نے انکار کیا تو مجھے پیشکش کی گئی کہ زرداری صاحب کے ساتھ الائنس بنا لو تو فنکشنل لیگ کی سیٹیں مل جائیں گی۔ الیکشن پہ ناکامی پر اور الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے ایک اور استعفیٰ ہم نے دیکھا۔ امیر جماعت الاسلامی سراج الحق نے بھی الیکشن میں ناکامی پر پارٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں نے امیر کے عہدے سے مستعفی ہو چکا ہوں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، 2 یہ بڑے استعفے آئی اور ایک اور استعفیٰ جو ہے وہ بھی آیا، وہ استعفیٰ کس کا ہے اور 60 منٹ تک حساس عمارت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ 3 فون کالز کے بعد ہوئیں، وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے کیا اہم ترین فیصلہ اور خبر آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندرونی حقائق ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں اسما 2 جنرلز کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا جو کہ عمران خان صاحب سے جڑی ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، اور جو 2 بڑے استعفے آئے ہیں ان کی اندرونی کہانی بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب سے 3 منٹ پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو اب بلاول زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے اور جو حکومت کی بندر بانٹ کا ایک مبینہ فارمولہ سامنے آیا ہے، یہ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو کہ پاکستان کو لوٹ کھانے کا فارمولہ ہے۔ اب اس کے مطابق یعنی اس فارمولے کے مطابق جو کہ 2 نکاتی فارمولہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں نون لیگ کا وزیر اعظم 3 سال کے لیے وزیر اعظم بنے، دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنے، اور پیپلز پارٹی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی کروائے، یعنی پاکستان کے وسائل یہ دونوں جماعتیں مل کر لوٹ لیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو لیگی وفد تھا انہوں نے یہ کہا
کہ نون لیگ کا ہر صورت میں وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن آصف علی زرداری نے یہاں پر ڈیڈ لاک پیدا کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے یہ بلاول زرداری کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کر چکی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر دو طاقتور شخصیات کے متعلق بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، اور جو دو بڑے استعفے آئے ہیں ان کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ یہ جو دو جنرلز کے متعلق بات کی گئی، ان کے متعلق جو خبر ہے یہ ایک پیغام سے جڑی ہوئی ہے، ایک آڈیو کال سے جڑی ہوئی ہے، اور اس آڈیو کال اور اس پیغام کے متعلق ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف جو جی ڈی اے کے صدر ہیں اور یہ پیر پگارو، ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن اب انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک میسج دیا گیا تھا، اور وہ میسج اس میں یہ دیا گیا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن نہ لڑیں، ایم کیو ایم کے خلاف الیکشن نہ لڑیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، یعنی پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیں، ورنہ آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے قریبی ترین جو شخصیت ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نتائج ہیں یہ آر او نے نہیں بلکہ کسی اور نے تبدیل کیے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک 1971 کے حالات کی جانب جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو دو بڑے استعفے آئے ہیں ان کے متعلق اپنے ویئرز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو جہانگیر ترین جو ہیں یہ نشان عبرت بن گئے ہیں۔ جہانگیر ترین اپنی دونوں نشستیں ہار گئے تھے، اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور دوسری جانب انہوں نے سیاست سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے اوپر جو تنقید کا طوفان آیا ہے اس میں یہ میسج دیا گیا کہ آپ کی جو دوغلی سیاست ہے اس کو پاکستانی عوام کبھی نہیں بھولے گی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، چونکہ ان کی پارٹی کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے انہوں نے بڑی گریس کے ساتھ اپنی ناکامی قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب سے کس اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی اسی پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی بریکنگ نیوز جو آپ کے پاس ہے یہ کوئکلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو 40 نشستیں کیسے واپس مل گئی ہیں، پی ٹی آئی کے 15 بڑے امیدوار کیسے قومی اسمبلی میں واپس آ گئے، اور مریم نواز کی ایک ویڈیو کیسے لیک ہو کر وائرل ہو گئی۔ وفاداریاں بدلنے والے پی ٹی آئی کے ایک امیدوار جو ہے اس کا کیسے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا، کیسے وہ عبرت کا نشان بنا، اور نتائج تبدیل کرنے کے متعلق 5 حیرت انگیز ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے خبر بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر ان سے حلف نامہ مانگ لیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے کے پی کے سے کامیاب ہونے والے نامزد امیدواروں کو حلف نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی، جس پر قومی اسمبلی کے نشست NA 38 پر کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار شاہد خٹک نے حلف نامہ پارٹی قیادت کو بھیج دیا۔ اپنے حلف نامے میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کا سپاہی ہوں اور وفاداری کسی صورت نہیں بدلوں گا، پارٹی کی جانب سے جو ہدایات ملی اس پر عمل کروں گا۔ کے پی کے میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر آزاد امیدواروں کی کامیابی کے بعد پی ٹی آئی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ 92 ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے کامیاب اراکین کی تعداد 75، پیپلز پارٹی کی 54، ایم کیو ایم کی 17 اور دیگر آزاد امیدواروں کی تعداد 4 ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں، اور مریم نواز کے حوالے سے ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہے، وہ ویڈیو کیا ہے، اور جو دھاندلی کے حوالے سے 5 ویڈیوز جو ہیں وہ ناقابل یقین ویڈیوز ہیں اور حیرت انگیز ویڈیوز ہیں، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، کیا اندرونی حقائق ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک اعلیٰ حافظ سروس جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب عمران خان صاحب سے جو بھی ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں جاسوسوں کا پیرا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی باہر آ گیا ہے اور ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے ایک طاقتور شخصیت کی عمران خان صاحب سے مبینہ ملاقات کا،
اور یہ ایک حالیہ تازہ ترین ملاقات کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی الیکشن نتائج کے آنے کے بعد، جس میں تحریک انصاف نے عملاً 177 سے زائد نشستیں حاصل کی ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 180 سے زائد نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، اور جن نشستوں پر اس وقت نتائج روکے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو ایک طاقتور شخصیت کی جانب سے ایک نیا فارمولہ پیش کیا گیا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام بھی آ گیا۔ اس پیغام میں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور دوسری جانب وفاق یعنی قومی اسمبلی میں یہاں پر تحریک انصاف نے بڑی واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ تحریک انصاف کا بنیادی اور جمہوری حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، پاکستان کے مفاد میں ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا مکمل احترام کیا جائے، اور اس پوری صورتحال میں فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے کمانڈر ان چیف یعنی صدر عارف الوی کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے۔ یعنی جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے صدر عارف الوی سے ملاقات کی، صدر عارف الوی نے ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اس میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ وہ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی کو سب سے پہلے حکومت بنانے کی دعوت دیں گے، اور اس معاملے پر چونکہ دھاندلی زدہ نتائج کے باوجود پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار نمبر 1 پر ہیں، اس لیے اب صدر عارف الوی کا جو رول ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب اور ایک اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات سے جڑی 35 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے، اور خان صاحب سے ملنے کے لیے کون سی اہم شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی، 17 منٹ تک کیا غیر معمولی واقعہ ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے، حکومت بنانے کے حوالے سے ان کو کیا آفرز کرائی گئی ہیں، ان آفرز پر خان صاحب نے کیا جواب دیا، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے کل مقرر کی گئی تھی۔ جو سماعت ہے وہ ہوگی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب درخواست پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کی ہے۔ درخواست میں بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے، اور خان صاحب کو کیا حکومت بنانے کے حوالے سے آفرز کی گئی ہیں، ان آفرز پر خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اور 17 منٹ تک اڈیالہ جیل میں کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار 2 بڑی کڑاکے دار خبریں آئی ہیں، 2 بڑی کڑاکے دار خبریں لانچ کروائی گئی ہیں۔ ایک خبر تو خود بلاول زرداری نے لانچ کروائی ہے، اور انہوں نے یہ خبر لانچ کروائی کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں بنتا تو پھر میں تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں سے یعنی بیرسٹر گور اور عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کر کے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے ساتھ ایک اتحاد بناؤں گا۔ یہاں پر ایک اور فارمولہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کو صدر بنا دیا جائے، اسپیکر کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے، اور نون لیگ کا وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن جس قسم کے انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے متعلق 3 عالمی چینلز نے کیا 3 بڑے انکشافات کیے ہیں جو کہ شریف خاندان کے لیے ایک بھیانک سپنے کی مانند ہیں۔ یہ تینوں انکشافات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو دا اکانومسٹ، اس نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے کہ تمام تر جبر کے ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے آزاد امیدوار ایک بہت بڑے فاتح کے طور پر ابھرے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ٹائم میگزین نے عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم قرار دیا ہے، اور پاکستانیوں کا سب سے فیورٹ لیڈر قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کے باوجود تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لیکن عمران خان نے جیل میں ہوتے ہوئے بھی یہ الیکشن اصل میں 2/3 اکثریت سے جیت لیا ہے، اور پھر 3 اور بڑے جو عالمی چینلز ہیں انہوں نے بھی انتخابات میں جو رد و بدل ہے اس کے نتائج میں رد و بدل
اس کے متعلق تحقیقاتی سٹوریز شائع کر دی ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ کی جانب سے ان نتائج کے رد و بدل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے اب یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کو مائنس کیا جا سکے۔ دباؤ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے متعلق جو اطلاعات ہیں یہ اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔